नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की जो वीडियो है वो पिछली वीडियो से ही कनेक्टेड है। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि लड़की का जो रवैया है वो अपने ससुराल जाके कैसे होना चाहिए, उसे शुरू में जो है वो कैसे एडजस्ट करना चाहिए। तो मैं तो यही बताऊंगी कि सबसे पहले लड़की को खामोशी अख्तियार करनी चाहिए। उसे खामोश रहना चाहिए। सबको पहले देखना चाहिए, सबके रवैये देखने चाहिए, उन्हें जज करना चाहिए। अपनी नंदों का रवैया देखे, अपने ससुर का रवैया देखे, अपनी सास का रवैया देखे। अगर वो कोई बात बुरी कह भी देते हैं तो उसको दिल पे नहीं ले, उससे कोई गलत नतीजा मत निकाले। हाँ, उन छोटी छोटी बातों को याद ज़रूर रखे, उनसे थोड़ा सा जो है वो सबक ले, उनके उनसे जो है वो नेक्स्ट टाइम के लिए अलर्ट रहे कि पिछली बार ऐसा करने से ये गलती हुई थी या ऐसा रिएक्शन मुझे मिला था, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो मैंने ऐसा नहीं करना, अब मुझे जो है वो दोबारा ये गलती नहीं करनी। मैं यही कहूँगी कि शुरू शुरू लड़कियों को एडजस्ट करने में यही तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए कि वो खामोश रहें, वो सबकी बात सुनें, सबके साथ एडजस्ट करें। और सबसे बड़ी बात ये कि आप उन्हें अपने अपने साथ इंटरफेयर करवाएं, अपने मामलात में इंटरफेयर करवाएं। वैसे तो कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो शुरू से ही इंटरफेरेंस शुरू कर देती हैं, लेकिन फिर भी इंटरफेरेंस से मुराद ये है कि अगर आपने कहीं जाना है, आप बताएं कि जी मैंने जाना है, मुझे अपने मियाँ के साथ जाना है, या मुझे आपके साथ आंटी जाना है, या मुझे आप लोगों को मेरे साथ जाना है, हमने सबने इकट्ठे जाना है। फिर जब आप कहीं जाने लगें तो आप, चूँकि आपसे बड़ी हैं, आप उनसे पूछें कि हम किस घर में जा रहे हैं, किस फैमिली में जा रहे हैं। और अगर वो उनके जानने वाली फैमिली है तो आपको पता होना चाहिए। तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि जो उनके रिलेटिव्स हैं ना, आप उनको नहीं जानती, ठीक है। वो किस तरह के हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो किस तरह से लोगों को पसंद करते हैं, ख़वातीन को जो है वो ख़वातीन प्रोटोकॉल देती हैं, तो वो आपको चीज़ें वही बताएंगी। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप उनसे पूछें, आप अपनी सास से पूछें, अपनी नंद से पूछें, अपनी जेठानी से पूछें कि किस रिश्तेदार से मैंने कैसे मिलना है, मुझे किस रिश्तेदार के घर कैसे जाना है, हम किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो सब किस तरह जाते हैं, उनका पहनना ओढ़ना, उनका लाइफस्टाइल, उनका जो स्टैंडर्ड है वो किस तरह से है। ये सब आपको जो घर के पहले अफराद हैं ना, ये वही बताएंगे। यानी आपकी नंद, आपकी सास, आपकी जेठानी जो है, ये आपको वही गाइड कर सकती हैं। तो आपको उनकी गाइडेंस लेनी चाहिए। आप उनकी गाइडेंस लें, उनको अच्छा लगेगा, आप उनको इज़्ज़त देंगी तो आपको इज़्ज़त भी मिलेगी। क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ऐसे नहीं करती, कहती नहीं जी सानू तो पता है, हमें तो पता है, वी नो एवरीथिंग, हम अपने हिसाब से चलेंगे, जो हमारा हमें पता है हमने मैनेज कैसे करना है, और हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। भाई ठीक है, तुम्हें पता है, लेकिन वो बड़े हैं, अगर तुम उनसे पूछ लोगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। बल्कि ऐसा होता है कि जब आप अपने ससुराल में मिलने जा रही होती हैं और आप अपनी मर्ज़ी से तैयार होके, अपने हिसाब से तैयार होके आप जाती हैं, तो आपको वहाँ जाके इंतहाई मायूसी होती है। अगले आपका मज़ाक उड़ाते हैं। आप बिल्कुल वहाँ पे जो है वो एक जोकर लग रहे होते हैं, और आपको ये भी नहीं पता चल रहा होता कि मैंने किस हिसाब से बात करनी है। ये चीज़ें आपको आपके घर वालों ने ही बतानी है, और यहीं से ही आपकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। आपको पता होना आपको तो नहीं पता ना, ये वो उनके तो रिलेटिव्स हैं, और वो जानते हैं बेहतर तरीके से कि उनके रिलेटिव्स किस तरह के हैं, वो क्या चीज़ पसंद करते हैं, उनका स्टाइल क्या है, और सारा कुछ। तो आपको शुरू में तो अपनी सास से, अपनी नंद से, या जो भी घर में ख़वातीन हैं उनसे जो है वो थोड़ी बहुत गाइडेंस तो लेनी चाहिए। उनको अपने साथ जो है उनके साथ दोस्ती का रवैया रखें, उनके साथ अच्छे से रहें। आहिस्ता आहिस्ता ही आप पे दूसरा बंदा आश्कार होता है, आप फ़ौरन नहीं पता चल जाता कि अगला बंदा कैसा है। नीचे खड़े होके आप ऊपर देख रहे हैं जी, पहाड़ कितना ऊंचा है, आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप उस पर चढ़ना शुरू नहीं करेंगे। बज़ाहिर वो पहाड़ बहुत ऊंचा लग रहा है, लेकिन हो सकता है आप एक हफ्ते में उसको सर कर लें, आप 1 घंटे में पहाड़ पर चढ़ जाएं। लेकिन आप नीचे बैठ के, नीचे खड़े रहकर आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितना ऊंचा है। इसलिए आपको उसके लिए आपको उस पर चढ़ना पड़ेगा। इसी तरह आप किसी को जज नहीं कर सकते कि ये बुरा है या ये अच्छा है, जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे और उसको भी अपने अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे।
اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جیسے بھی کہتے رہیں آپ ان کی بات مانیں، ان کو فالو کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو ان کی بھی پروگریس رپورٹ آپ کو ملتی رہے گی. جیسے جیسے آپ ان کے گھروں میں، ان کی فیملی میں جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، تو آپ کو سب جو ہے وہ آہستہ آہستہ بتائیں گے کہ ان کا رویہ کیسا ہے، وہ اپنی فیملی میں کیسے ہیں، ان کا فیملی میں جو ہے وہ کیا کیلیبر ہے، ان کا کیا اسٹیٹس ہے، لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں کیا رائے قائم رکھتے ہیں. یہ آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا سب. یہ سب آپ پہ آشکار ہوگا، آپ کو پتہ چل جائے گا ان کے بارے میں. اس کے بعد یہ ہے کہ جو چیز ہے کہ اگر آپ ہر بات اپنے شوہر سے کر رہی ہیں تو یہ بھی غلط کر رہی ہیں. ہر بات میاں سے کرنے والی نہیں ہوتی. جیسے آدمی جب گھر آتے ہیں تو وہ آپ کو صبح سے لے کے رات تک کی اسٹوری نہیں بتاتے نا، تو ایسے ہی آپ کو بھی اپنے میاں کو صبح سے لے کے رات تک کی اسٹوری نہیں بتانی چاہیے. اللہ کے بندو، 3 سے 4 گھنٹے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے پاس، اور اس میں بھی اگر آپ لوگوں نے منہ پھلا کر ایک دوسرے سے لڑ کر اور ایک دوسرے سے برائیاں کر کے ہی لوگوں کی اور اپنی بھڑاسیں ہی نکالنی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اس نے آ کے آپ سے آپ کی جلی بھنی سننی ہے، اور اس نے جو ہے وہ آپ کو جلی بھنی سنانی ہے، یا اسے اپنی ماں کو تنگ کرنا ہے، یا وہ آپ سے لڑے گا. اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ اس کو لڑوائیں. وہ جو کہتی ہیں ان کو کہنے دیں، لیکن آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کی طرف سے پہل نہیں ہو. اس فساد کی فضا کے لیے میں چاہوں گی کہ کبھی بھی عورت بیوی کی طرف سے پہل نہ ہو. بیوی کبھی بھی اپنے شوہر کو جو ہے وہ پریشان نہ کرے اس معاملے میں. ہم نہیں جانتے کہ صبح سے ہمارے جو مرد گھر سے نکلتے ہیں، ہمارے جو بھائی گھر سے نکلتے ہیں، وہ جب رات میں آتے ہیں تو وہ کس ذہنی اذیت سے آتے ہیں. ہم ان کی ذہنی اذیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ جب آپ کو خود کمانا پڑتا ہے نا، کوئی عورت جو کماتی ہے، جو میری بہن جو سن رہی ہو، میری ویڈیو دیکھ رہی ہو، جو کماتی ہو، اس کو پتہ ہے. جس نے پورے گھر کا سرکل چلانا ہے کہ کمانا کتنا مشکل کام ہے. ہم تو بڑے آرام سے کہتے ہیں نا، ہاں یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں. جس نے آپ کو لا کر دینی ہے نا، اس کو پوچھیں کہ اس نے کہاں سے لا کر دینی ہے، اس نے کس مصیبت سے لا کر دینی ہے. اور دیکھیں کہ وہ اتنی مشکل سے کمایا ہوا پیسہ کتنی ہنسی خوشی آپ پر، اپنے بچوں پہ، اپنے گھر والوں پہ لٹا دیتا ہے. عورت یہ ہمت نہیں کر سکتی. عورت جب کمانے لگتی ہے نا تو وہ ایک ایک روپے کا، ایک ایک پائی کا حساب رکھتی ہے کہ میرے اتنے پیسے تھے، اتنے خرچ ہو گئے، میں نے تو ایسے کرنا تھا، میں نے ویسے کرنا تھا. آپ دیکھیں جو لڑکیاں لڑکوں سے دوستی کرتی ہیں نا، یہ لڑکیاں کیوں لڑکوں سے دوستی کرتی ہیں؟ یہ اسی لیے کرتی ہیں کیونکہ جب مرد خرچتا ہے نا، وہ حساب نہیں رکھتا، وہ حساب نہیں لیتا. عورت خرچتے ہوئے رکھتی ہے، عورت خرچتے ہوئے لیتی بھی ہے، اور یہ حساب ہی اسے پھنساتا ہے. جب اسے اپنا دینا پڑے گا نا حساب یوم آخرت پہ، اس کو بھی لگ پتا جائے گا. اس لیے اپنا نامہ اعمال کم رکھیں، اپنے گناہ کم رکھیں، ایک دوسرے کے لیے باعث تکلیف نہ بنیں، ایک دوسرے کے لیے باعث راحت بنیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب اگر آپ اپنے میاں سے کچھ نہیں کہہ رہے، اگر آپ کی ساس کا رویہ آپ سے خراب ہے اور آپ اپنے میاں کو بھی تک کچھ نہیں کہہ رہے نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کی ساس آپ کے میاں کو کہتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے کان بھرتی ہے اپنے بیٹے کے، اور اس کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ اس کے رزلٹ میں آ کر آپ سے کتنا لڑتا ہے، آپ کو کیا کہتا ہے. آپ کچھ نہیں کہے گا. جب آپ اپنے میاں سے اس کی ماں کی شکایتیں نہیں لگائیں گی نا، وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا. لیکن میں کہوں گی کہ اس میں ہمارے بھائیوں کا بہت ہاتھ ہے، انہیں سمجھدار ہونا چاہیے. دیکھیں، اللہ نے ماں کا رشتہ بہت مقدس بنایا ہے، بہت عزت بنایا ہے، بہت عظیم بنایا ہے. لیکن وہ ایک عورت بھی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ غلط بھی کر سکتی ہے، وہ برا بھی کر سکتی ہے. وہ ایک عورت ہے. اگر وہ ایک ماں ہے تو وہ ایک عورت بھی ہے. وہ ماں ہونے کے ساتھ ہی اپنا عورت ہونا کوئی بھول نہیں گئی، وہ اپنی عورت کا ظرف بھولی نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں ایک عورت ہوں. اس کو انسیکیورٹی ہوتی ہے، اس کے بھی کچھ کمپلیکسز ہیں جو نہیں ختم ہوتے.
اور یہ میں کہتی ہوں کہ مرد کے جو عورت کے کمپلیکسز ہوتے ہیں نا، یہ بھی مرد کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. یہ جو کمپلیکسز ہیں نا، یہ آپ کے باپ نے اس کو دیے ہیں، جو اب وہ آپ پر نکال رہی ہیں. اپنے میاں کو تو کچھ نہیں کہہ سکی نا، لیکن وہ اپنے بیٹوں کو کہہ سکتی ہے. تو وہ اپنے بیٹوں پہ وہ کمپلیکس نکالے گی جو اس کے شوہر کے کمپلیکس ہے. جو چیزیں اس کے شوہر کو پوری کرنی چاہیے تھیں، اس کو دینی چاہیے تھی نا، وہ اب وہ اپنے بیٹے سے پوری کروائے گی. وہ اس کو تنگ کرے گی، اس کو ٹیز کرے گی، جو کہ وہ غلط کرتی ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ آپ دیکھیں گے وہ آپ سے لڑنے آتا ہے یا نہیں آتا، وہ آپ کو کیا رسپانس دیتا ہے. پھر آپ یہاں سے آپ کے لیے پھر پرابلم ہو جاتی ہے. اگر وہ واقعی آپ سے لڑنے آ جاتا ہے، آپ کو اپنی ماں کے کہنے پہ رسپانس دیتا ہے اور غلط رسپانس دیتا ہے اور آپ کے ساتھ حالات خراب کرتا ہے، آپ کے تعلقات خراب کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو سوچنا چاہیے، اب آپ کو کچھ اسٹیپ لینا چاہیے، کیونکہ اب آپ کا گھر خراب ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہیں. اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو بھی اس کو بھڑکانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ یہ بات اس کو سمجھا بھی سکتی ہیں. بھڑکانے سے بہتر ہے سمجھا دینا. پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ گھر میں ہولڈ کس کا ہے. آپ کی ساس کا ہے، آپ کے میاں کا ہے، آپ کے سسر کا ہے. سسر کا گھر میں ہولڈ ہونا تو ٹیکل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ساس ہولڈ پہ ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں، وہ ہمیں بے شک جتنا مرضی لڑتے رہے ہوں، لیکن جب آپ کی باری آئے گی نا، وہ اکٹھے ہو جائیں گے، مل جائیں گے اور آپ کے خلاف محاذ کھڑا کریں گے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے میاں کو جو ہے وہ پھر سمجھائیں، اس کو خوش رکھیں، اس کو ہینڈل کریں. یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. آپ منہ مت بنائیں اس سے، آپ ان کے پیچھے لگ کے لڑیں مت اس سے. وہ آپ سے لڑے بھی تو آپ نے ناراض نہیں ہونا، آپ نے منہ نہیں بنانا، آپ نے موڈ خراب نہیں کرنا. آپ نے اس کو اچھے سے ہی رسپانس دینا ہے اور آپ نے اس کو کہنا ہے ساتھ ساتھ کہ بھی آپ کی امی تو چاہتی ہیں کہ ہمارا رشتہ خراب ہو یا میں آپ سے بدگمان ہوں، مگر میں آپ سے بدگمان نہیں ہوں گی، کیونکہ میں آپ کی قدر جانتی ہوں. میں جانتی ہوں کہ آپ میرے لیے کیا ہیں، آپ کا ساتھ میرے لیے کیا ہے. تو میں ان کے پیچھے لگ کے آپ سے کوئی بدگمانی نہیں لوں گی، میں ان کے پیچھے لگ کے آپ سے کوئی لڑائی نہیں لڑوں گی. وہ آپ کو جو کہتی ہیں ٹھیک ہے، آپ سن لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ ان کے پیچھے، آپ ان کی بات سن کے آ کر اگر مجھ سے لڑنے لگ جائیں گے تو ایسے معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ مجھے کانفیڈنس، آپ مجھ پہ اعتبار رکھیں، میں آپ پہ اعتبار رکھتی ہوں. اور ہم نے یہ گاڑی جو ہے زندگی کی مل کر چلانی ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. وہ جو کہتی ہیں، جو کرتی ہیں ٹھیک ہے، ان کا کمپلیکس ہے، ان کی انسیکیورٹی ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ سے پیار کرتی ہیں، وہ آپ کو، ان کو ڈر لگتا ہے کہ آپ کو کھو دیں گی، لیکن آپ یقین رکھیں کہ میں ایسی نہیں ہوں. میں آپ سے ان کو چھیننے نہیں جائی. اگر آپ میرے شوہر ہیں تو آپ ان کے بیٹے مجھ سے پہلے، آپ ان کے بیٹے اس سے پہلے. تو آپ بھی بہتر ہوگا کہ اپنی امی کو یہ بات سمجھایا کریں کہ ماں جی اس طرح مت کیا کریں، گھر کا ماحول خراب ہوگا. رہنا آپ نے بھی یہی ہے، رہنا اس نے بھی یہی ہے. اس کو نکال دیں گی تو کہیں اور شادی کر دیں گی تو کوئی اور آ جائے گی تو اس نے بھی یہیں رہنا ہے. 4 کروانے کو دل کرتا ہے، میری 5 کروا رہے ہیں، مگر رہنا انہوں نے یہی ہے. اور آپ کو ہی ان سے مسئلے ہونے ہیں، ان کو آپ سے مسئلے نہیں ہونے. تو لہٰذا آپ اپنا مسئلہ ٹھیک کریں. آپ میری 10 شادیاں کروا دیں، لیکن آپ اپنی زبان ٹھیک رکھیں، آپ اپنا اخلاق ٹھیک رکھیں. میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کی برائی کوئی کرے. بس جس دن ایک آدمی، ایک بیٹا اپنی ماں کو یہ بات سمجھا دے گا نا کہ ماں جی آپ کی اگر کوئی برائی کرے تو مجھے برداشت نہیں، اور اگر میں یہ جان لوں کہ وہ سچ ہے اور آپ نے ایسا کیا ہے تو میرے لیے اس سے بڑی شرمندگی کوئی نہیں ہوگی. میں شرمندہ ہوں گا اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ تمہاری ماں نے ایسے کیا ہے اور یہ بڑے کم ظرفی کی بات ہے، تو یہ میرے لیے باعث شرم ہوگی. کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بیٹے کو شرم ہو، آپ کا بیٹا شرمندہ ہو سب کے سامنے؟ تو آپ نے اپنی عزت کے لیے، اپنے میری عزت کے لیے اب آپ نے ایسی بات نہیں کرنی، اب آپ نے یہ کام نہیں کرنا. میں چاہتا ہوں کہ میری ماں کی سب عزت کریں.
اب میری ماں کو اپنی عزت کروانی ہے، اور میری ماں کو اپنی عزت کروانی ہے اپنے اچھے ظرف، اپنے اعلیٰ ظرف اور اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ جب بچہ ماں کو یہ بات سمجھا دے گا نا، ماں سمجھ جائے گی، اور جب ماں سمجھ جائے گی گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنی ماؤں کو یہ بات ضرور سمجھائیں کہ ماں جی میں نے آپ کی عزت کرنی ہے، اور یہ جو آئی ہے نا اس نے بھی کرنی ہے، لہٰذا آپ اپنی عزت آپ نے کروانی ہے۔ انسان کی عزت اور انسان کی ذلت اللہ کے بعد اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، لہٰذا اپنی زبان سے اور اپنے کردار سے اسے غلط ثابت مت کریں، اسے بڑھائیں، اسے گھٹائیں نہیں۔ میں اپنی بات کو، آج کی بات کو، اس ٹاپک کو یہیں ختم کروں گی۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔